Hello, Assalamu alaikum, friends. This is your host Shahrukh Ali, back with another episode of the interview series. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है मोहम्मद तौसीफ। वैसे उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। आजकल जो है वो सऊदीया में मुकीम है, वहीं काम करते हैं, वहीं अपनी जॉब है इनकी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि सऊदीया में क्या क्या हो रहा है, जॉब्स का क्या हाल है, सऊदीया के हुकूमत में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ आए। बेसिकली इनका तारुफ मैं एक और तरीके से कराऊँ, इज़ अ टेक्निकल मैन। हमारे मुल्क में आजकल जो बड़ा एक वो चल फिरा है, नहीं क्या कहते हैं, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि टेक्निकल एजुकेशन स्किल्स या आपकी डिग्री। तो वो भी आज इनसे जानेंगे, क्योंकि मैं इनको टेक्निकल मैन बोलता हूँ, क्योंकि ये हुनर वाले बंदे हैं। तो आज ये हमें बताएंगे हुनर कितना ज़रूरी है हमें। तो ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं शाहरुख भाई? ठीक हैं? मेरे अल्लाह का देखने और करम। सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई, क्या क्या हाल है? खैरियत से हैं? सब सेट है सऊदीया में? सब अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का करम है। मौसम कैसा चल रहा है? सर्दी है? मौसम, मैं तो जद्दे में होता हूँ। जद्दे में इतनी सर्दी नहीं होती। जद्दे में मौसम कराची जैसा ही है। सही। यानी अभी टेम्परेचर होगा 24-25, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 20, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि वो जी। बारिश कम होती है। मौसम कराची जैसा ही रहता है तकरीबन तकरीबन। सही। तो अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं तौसीफ भाई। पहला सवाल, मोहम्मद तौसीफ कौन है? ज़रा लोगों को बताएं कि ये तौसीफ साहब हैं कौन। मैं एक आम सा ही आदमी हूँ। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। इस्लामाबाद गांव में मैं रहता हूँ। मेरे गांव का नाम है तुमैर। NA52 से मेरा ताल्लुक़ है। तो 15 साल से मैं सऊदी अरेबिया में काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक और एयर कंडीशन का काम करता हूँ। तो मज़ीद बस जो मेरे ज़्यादातर जो मेरा काम है बस ये एयर कंडीशन और इलेक्ट्रिक का ही है। और बाकी सोशल मीडिया पर आया मैं रियाना अल्लाह वाले की वजह से हूँ। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, आमीन। क्योंकि पहले तो मैं भी सोशल मीडिया पर नहीं था, फेसबुक मेरा पब्लिक नहीं था। तो बहुत कुछ सीखा है सोशल मीडिया से भी। तो बस यही हूँ मैं, मोहम्मद तौसीफ। नहीं, हम सब वाकई में आज जो भी ये फेसबुक पे और ये सब सोशल मीडिया पे हैं, वो सब रेहान अल्लाह वाला साहब की वजह से ही हैं, जी, क्योंकि ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। कि मैं भी बिल्कुल आज भी ये जो कर रहा हूँ अच्छे ये आदमी। सिर्फ उन्हीं की। अगर उनकी बिल्कुल मेंटोरशिप और सपोर्ट पीछे नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल तो ये बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। वो अच्छा तौसीफ ज़बरदस्त भाई। आदमी। जी भाई, बेशक बेशक, बोलिए। अच्छा तौसीफ भाई, आपको मैं बोलता हूँ टेक्निकल मैन, तो आपके पास हुनर है जी जिससे आज आप 15 साल सऊदीया में गुजार चुके हैं। तो जी जी क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि डिग्री नहीं जी। करो हुनर ले लो, या डिग्री कर लो हुनर की जरूरत नहीं है। तो आप क्या बोलते हैं कि स्किल ज्यादा जरूरी है, डिग्री ज्यादा जरूरी देखें शाहरुख भाई, स्किल ज़रूरी है। डिग्री अगर तो वो सही तरीके से है। पाकिस्तान में असल में डिग्रियां कुछ ऐसे भी मिल जाती है ना, बगैर कुछ पढ़े लिखे भी मिल जाती है। पता नहीं आप मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, पर पहले मिल जाती थी। तो जो टेक्निकल काम है वो भी अपनी एक उसकी जगह है। तो डिग्रियां भी लोग लेते हैं, यानी इंजीनियरिंग की डिग्री अगर वो करते हैं काम सही तरीके से, ईमानदारी से, तो उसमें भी उसकी भी वैल्यू है। लेकिन आप किसी ऐसे पाकिस्तान को छोड़ के अगर आप ओवरसीज में आते हो किसी दूसरे कंट्री में काम के सिलसिले में, तो आपके पास स्किल लाजमी होनी चाहिए। 2-3 काम आपको आने चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़े हो, प्रैक्टिकल आपको पता नहीं है, तो वो फिर यहाँ मुश्किल हो जाती है आपके काम करने के लिए, या आपको जॉब ढूंढने के लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आदमी के पास स्किल होंगे तो वो कोई काम भी कर सकता है। उसके है। अपने सही डिग्री बात का है। नहीं मिला तो चलो कुछ अरसे के लिए कोई और काम उसने कर लिया, तो उसके बाद वो अगर डिग्री वाली जॉब मिली तो वो भी उसको मैनेज कर लेगा। तो टेक्निकल आने का मकसद ये होता है कि जैसे आप मैं आया हूँ, तो मैं लेबर में नहीं, मैं टेक्निकल हूँ। टेक्निकल की एक अपनी वैल्यू है, ये नहीं उसकी एक अपनी इज्जत है, अपना एक उसका काम है, उस लोगों को उसकी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये, जैसे आपके घर में बिजली खराब हो तो आप बिजली वाले को ढूंढेंगे,
وہ آپ کو نہیں ڈھونڈے گا, آپ اسے ڈھونڈیں گے. یہ چیزیں ٹیکنیکل آدمی کو لوگ ڈھونڈتے ہیں, وہ ضرورت ہے, یعنی ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ آپ کی ضرورت بن جاتا ہے. کوئی بھی آدمی گاڑی ٹھیک کرنے والا ہو, بجلی ٹھیک کرنے والا ہو, ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنے والا ہو, وہ آپ کی ضرورت ہے. تو وہ کام آتا ہے, لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں, اس کو پیسے بھی مل جاتے ہیں اچھے. تو یہ ہے ٹیکنیکل میں یہ فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آدمی پریشان نہیں ہوتا پردیس میں آ کے, کیونکہ ٹیکنیکل کام پریشان نہیں ہوتا. نوکری نہیں بھی ملی, کسی جگہ بیٹھ گیا, وہ کسی دکان پر چلا گیا کہ میں یہ کام جانتا ہوں, تو وہ کام کر سکتا ہے. اگر اس میں اسکل ہے کام کرنے کا, اس میں کوئی شرم نہیں ہے, کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو وہ کر لے گا, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ پیسے بھی کما لے گا. جیسے میں نے کیا ہے, میں نے 15 سال میں بڑا کچھ سیکھا ہے. یہ نہیں کہ میں جب سعودیہ میں آیا ہوں تو میں ایئر کنڈیشن کا کام جانتا تھا, نہیں. ایئر کنڈیشن کا کام میں نے سعودیہ میں ہی سیکھا ہے. مجھے گاڑی بھی چلانی نہیں آتی تھی, وہ بھی میں نے سعودیہ میں ہی سیکھی ہے. کس لیے کہ میں یعنی آگے جانے کے لیے, اس جگہ پہنچنے کے لیے مجھے ساری چیزیں سیکھنی پڑی. الحمدللہ اس جگہ پر ہوں, یعنی کام کر رہا ہوں, اللہ کا شکر, الحمدللہ, سب اللہ کا کرم ہے. یہ چیزیں ہیں. تو ڈگری بھی اپنی جگہ ہے, اگر وہ صحیح طریقے سے کی ہوئی ہے, صحیح آدمی ایمانداری سے کام کرتا ہے, تو ڈگری والے بھی کامیاب ہیں. ظاہر ہے ایک آدمی الیکٹریکل انجینئر ہے, وہ تو الیکٹریکل کوئی پلاس پیچکس تو نہیں پکڑے گا, اس کا ایک اپنا شعبہ ہے. اگر اس میں وہ اچھا ہے, ایماندار ہے, خوش اخلاق ہے, تو صحیح طریقے سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, تو وہ کامیاب ہے, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں صحیح. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سمجھایا ہے ڈگری اور یہ اسکل کو. جی. چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اچھا توصیف بھائی, اگر ہمارے جیسے پاکستان میں لوگ ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, کچھ ہنر مند بھی ہیں, جی جی نوکریاں نہیں مل رہی پاکستان میں, جی جی تو جب اپنے گھر میں کچھ نہیں ملتا تو پڑوس کے گھر میں پوچھا جاتا ہے. تو جی سعودیہ کو ہم اپنا پڑوسی اور اپنا بھائی سمجھتے ہیں, جی تو جی جی وہاں اگر ڈھونڈا جائے کہ نوکری کے کیا حالات ہیں, تو کچھ بتائیں گے؟ نوکریاں ہیں سعودیہ میں, کیوں نہیں ہے, نوکریاں ہیں. آپ جائیں, آپ اگر کسی جگہ پر جائیں, ویزا لگانے کے آفس میں چلے جائیں, یا کسی ایجنٹ سے بات کریں, تو وہ بولے گا میرے پاس تو فل ہے, بہت کام ہے, ویزے بہت ہیں. ویزے نکلتے, پہلے نکلتے ہی بہت تھے. یعنی پہلے تو یہ تھا سعودیہ میں کہ ایک سعودی یعنی ویزے کاروبار تھا ان کا. اب تو خیر کم ہو گیا, یعنی کاروبار سے, یعنی میرا کوئی جاننے والا سعودی ہے, میں نے انہیں سے بولا یار کوئی 10 ایک ویزے نکلواؤ, تو اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی ہوگا. سب سے زیادہ نقصان اس چیز میں لوگوں کو ہوا ہے. یعنی میں نے ویزا لیا, ویزے کی بیسیکلی جو فیس ہے وہ 2000 ریال ہے گورنمنٹ کی. اس نے 10 ویزے کا 40,000 دیا گورنمنٹ میں, ویزے 12 آ گئے. ویزے میں نے پاکستان بھیجے, میں نے 2000 اوپر اس کے رکھا, 4000 کا ہو گیا ویزا. آگے ایجنٹ نے ان سے کتنے لیے, 10,000 ریال لیا, 12,000 ریال لیا, یعنی پاکستان کا آپ کر لیں 6 لاکھ 7 لاکھ روپیہ بھی دے کے لوگ آئے ہیں, اور جانتے کچھ بھی نہیں ہے, زیرو آئے ہیں. ایئرپورٹ پہ اترے ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں ہے, نہ ان کو کوئی کام کا پتہ ہے. لیبر ویزے پر آئے ہیں, جسے کہتے ہیں لیبر, یعنی آ کے دوسرے چوتھے دن وہ روڈ پر بیٹھ گئے, کوئی آیا کام کے لیے تو لے گیا, نہیں تو واپس آ گئے. تو ان لوگوں کو زیادہ پریشانی ہوئی ہے, خاص کر جب انہوں نے اپنا نظام چینج کیا ہے, تو اس وجہ سے ان کو زیادہ پریشانی ہے. کیونکہ انہوں نے نظام چینج کر دیا تھا کہ کوئی آدمی کمپنی میں, جیسے میں کمپنی میں ہوں, میری کمپنی باہر سے کوئی آدمی نہیں لے سکتی, کمپنی کا ہی ہونا چاہیے. اگر کمپنی سے باہر کا ہوگا تو کمپنی کو جرمانہ ہوگا. اس وجہ سے پھر لوگوں کو پرابلم ہوئی, کیونکہ پہلے تو رکھ لیتے تھے لوگ, یعنی ایک ایک کمپنی اپنے ویزے نکالتی ہی نہیں تھی, کیونکہ ان کو لیبر سستی مل جاتی تھی, اس لیے ان کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. نہ کوئی جو کارڈ بنتا ہے اس کی کوئی فیس کا ان کو ٹینشن تھی, نہ کوئی ان کو رہائش کی ٹینشن تھی. وہ بس آدمی باہر سے رکھ لیا, کام کیا, اور ٹھیک ہے جی چھٹی جانا ہے تو جاؤ, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. تو جب یہ قانون چینج ہوا کہ انہوں نے بولا کہ ہر کمپنی اپنے بندے رکھے گی, باہر سے بندہ نہیں رکھ سکتی, تو جو باہر لوگ کام کرتے تھے, لوگوں نے یہ نہیں کہ پیسے نہیں کمائے, بعض لوگوں میں سکل تھی, انہوں نے کمائے, انہوں نے یعنی پیسے کمائے ہیں. آگے انہوں نے کچھ ان سے فائدہ اٹھایا ہے, نہیں اٹھایا یہ نہیں پتا, لیکن پیسے کمائے ہیں. تو اب جب ان کا نظام چینج ہوا ہے تو ان لوگوں کو پرابلم ہوئی ہے, کیونکہ ابھی پھر ایک نظام ان کا چینج ہوا ہے جو مارچ میں آ رہا ہے, شاید آپ نے سنا بھی, اب تو میڈیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے.
کہ وہ سسٹم کرنے لگے، کفیل والا سسٹم ختم ہو جائے گا اور دبئی والا سسٹم ہوگا. یعنی فیس آپ نے گورنمنٹ کے جمع کرانی ہے اپنی، یعنی ورک پرمٹ کی، اور جس جگہ بھی آپ نے کام کے لیے جانا ہے آپ نے جا کے وہاں ایگریمنٹ کرنا ہے 1 سال کا. سال بعد آپ کو نہیں چاہیے، آپ دوسری جگہ چلے جاؤ. وہ انہوں نے اب کیا ہے. تو یہ ہے کہ وہاں سے لوگ، افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں اور جانتے کچھ بھی نہیں. یہ بڑا افسوس ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اینٹیں، ریت، بجری اٹھانے والے پاکستانی ہیں. یہ افسوس ہوتا ہے کہ آ جاتے ہیں لوگ، ان سے پیسے لے لیتے ہیں 7-7 لاکھ روپے. اگر 7 لاکھ روپے ایک آدمی کا پاکستان میں ہے تو وہ سعودیہ میں کیوں آ رہا ہے؟ کیش دے کے، کیش دے کے کیوں آ رہا ہے؟ وہ وہاں 7 لاکھ سے کم میں کوئی کام شروع کر دے، کام شروع کرے، اس کام میں جب فیل ہو جائے، نہیں کر سکتا، تو پھر سوچے چلو میں باہر چلا جاتا ہوں. یہ چیزیں پیسے دے کے آنا سعودی عربیہ میں 7-7 لاکھ، 8-8 لاکھ، یہ تو بالکل ہی بہت بڑی بیوقوفی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا کہ کوئی ویزا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی یعنی جانتا ہے کام، اس کو کمپنی میں اچھی جاب مل رہی ہے، اس کا پہلے اس کو پیپر مل گیا کہ ہاں اتنی تمہاری جاب ہے، یہ تمہیں سہولتیں ملیں گی، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں، آدمی دے دیتا ہے. لیکن بالکل زیرو، یعنی آ کے کچھ بھی نہیں، آ کے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. 7 لاکھ روپیہ دے کے پھر آ کے ادھر جو ہے وہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے بالکل ان سے بڑا مسکین کوئی آدمی ہے ہی نہیں ہے اس سعودیہ میں. یعنی وہ اس کے لیے 7 لاکھ روپیہ بھی دیا اور مسکین بھی بن گیا. یہ افسوس ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو میں تو جو بھی ملتا ہے جو آدمی ملے مجھے، میں اسے یہی کہتا ہوں کہ اگر آنا ہے 3 کام آدمی، ڈرائیوری لائسنس آپ کے پاس ہو، کام آپ جانتے ہو، کوئی نہ کوئی کام آپ جانتے ہو، یعنی ٹیکنیکل کوئی کام آپ کو آتا ہو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہے تو تیسرا ہو جائے گا. یہ چیزیں آپ کو ٹیکنیکل کام، کوئی بھی رنگ کا جانتے ہو، یعنی بجلی کا جانتے ہو، ایئر کنڈیشن کا جانتے ہو کام، ڈرائیوری لائسنس، ڈرائیوری جو ہے وہ لازمی آپ کو آنی چاہیے ڈرائیوری، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. وہ بھی ایک یعنی سعودی عربیہ میں وہ بھی ایک فن ہے، یعنی ایک، یعنی آپ ٹیکنیکلی سمجھ لیں گے کہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے یعنی آپ گاڑی چلا لیتے ہو؟ کیونکہ میں نے یہ مصیبت دیکھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں پہلے 5-6 سال مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی تھی، تو میں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ لائسنس بنوایا ہے، نہیں آتی تھی. پر الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے تو وہ ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ کوئی چیز ناممکن ہے. کام وہ نہیں ہوتا جو آدمی کرنا نہ چاہے، ہو جاتے ہیں سارے کام. تو یہ چیزیں ہیں کہ باقی بعض لوگ آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سعودیہ میں بیٹھے ہو تو ایسے باتیں کر رہے ہو. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا، یا سوشل میڈیا یا یوٹیوب 15 سال پہلے مجھے پتا چل جاتی تو میں کبھی بھی سعودیہ میں نہ آتا. کیا ضرورت تھی سعودیہ میں آنے کی؟ یعنی کوئی نہ کوئی کام آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، الحمدللہ دینے والی رب کی ذات ہے. لیکن کریں صحیح، کوئی نہ کوئی کام کریں صحیح پاکستان میں. اچھا، آپ نے گاڑی چلانے کا ایک ٹیکنیکل بات کی، تو یہ جو ٹیکسیز ہیں اس میں اسکوپ ہے جابس وغیرہ کا ابھی بھی؟ بالکل ہیں، جیسے ٹیکسی کے ویزے تو نکلتے ہیں نا جی. ٹیکسیاں اوبر ہے، کریم ہے، اس میں جو باقی بھی جو سعودی کمپنیاں ہیں جن کے پاس 300 400 ٹیکسیاں یا گاڑیاں انہوں نے رکھی ہیں، پوری کمپنیاں ہیں نا. وہ یہ تو نہیں کہ ایک گاڑی ایک آدمی نے رکھی ہوئی ہے ٹیکسی، وہ کمپنیاں ہیں. یعنی کسی کے پاس 1000 گاڑی ہے، کسی کے پاس 500 گاڑی ہے، سارے وہ یعنی ویزے پر ہی لوگ آئے ہوئے ہیں نا، سارے گاڑیاں چلا رہے ہیں. تو اس کے لیے یعنی یہ جو گھر کا ڈرائیور ہے اور جو ٹیکسی چلاتا ہے، اس میں جو لائسنس ہے اس میں فرق ہوتا ہے. صحیح. یہ چیز تو یہ پاکستانی لائسنس ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ان کا لائسنس الگ ہی آپ کو لینا پڑتا ہے؟ نہیں، اگر تو پاکستانی لائسنس آپ کے پاس ہے نا تو پھر اس کی فوٹو کاپی وہ ساتھ لے لیتے ہیں. دوسرا، لیکن ٹیسٹ لازمی ہے. پہلے تو ہوتا تھا ہو جاتا، لیکن ابھی وہ ٹیسٹ لازمی لیتے ہیں اور ٹریننگ بھی 5 دن دیتے ہیں. تو وہ مل جاتا ہے لائسنس، ابھی آسانی سے مل جاتا ہے سعودی عربیہ میں. گاڑی چلانا آتا ہے آدمی کو تو مل جاتا ہے. صحیح. وہ نہیں اچھا مسئلہ ہے. توصیف بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ایک بالکل مجھے نہیں پتا، نہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، جی مجھے سعودیہ جانا ہے، جی تو جی میں ایجنٹ کے چکر میں نہیں پڑنا جی چاہتا، تو میں کیا کروں؟ جی جی
یا تو آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا سعودی عربیہ میں، جاننے والا بھی جیسے نہیں ہے. میں ہوں. صحیح. اچھا جاننے والا بھی نہیں ہے تو ایجنٹ تو لازمی آپ نے پکڑنا ہے نا. تو اس کا ایجنٹ کے کوئی حل ہے بغیر تو نہیں ہے بچنے کا، کام. یعنی اس سے بچنے کا؟ بچنے کا اصل میں اب وہ پہلے آدمی خود بھی چلا جاتا تھا ایمبیسی میں. کچھ قانون ہے نا انہوں نے چینج کیے. پہلے یعنی آپ کے نام کا اگر ویزا گیا نا، پہلے بائی نیم ویزا آپ کا چلا گیا پاکستان، آپ کو مل گیا، آپ ویزا اٹھا کے ایمبیسی میں چلے گئے تو اس کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ خود سبمٹ کر لیتے تھے. یعنی آپ نے وہ آپ کو پیپر دیں گے، جاؤ میڈیکل کراؤ، وہاں سے کراؤ اور یہ کرو، وہ ہو جاتا تھا پہلے. لیکن اب نہیں ہے. اب لازمی آپ نے کوئی نہ کوئی جو ایجنٹ، جو ایجنسی رجسٹرڈ ہے سعودی ایمبیسی میں، ویزا اس کے نام کا جائے گا. یعنی اس کے نام کا بنے گا، اس کے آپ نے اس کے پاس ہی جانا ہے. اور اب تو بہت اچھا سسٹم ہو گیا کہ اب ایگریمنٹ یہاں سے جاتا ہے. اب وہ نہیں ہے کہ پہلے والی بات ہے کہ اب پیپر یہاں سے جائے گا، اوریجنل پیپر کمپنی کا جائے گا، سٹمپ ہوگی، چیمبر آف کامرس سے وہ ٹیسٹ ہوگا تو پھر جا کے آپ کا ویزا لگے گا. اب اور سہولت یہ ہے. اور یہ پتہ کیسے چلے گا؟ چلیں میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں، اور یہ جو جی پروگرام کے توسل سے میں کنیکٹڈ پاکستانی یا کنیکٹڈ دا ورلڈ کو ملا رہا ہوں. تو جی اب جو ہے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے کہ جی توصیف بھائی مجھے بتائیں کہ ویزا کیسے ملے گا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے بھی جی دوست ہیں، میرے دوستوں کے بھی دوست ہو گئے، تو اب جی آپ جی ان جی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ویزے دیکھیں، جیسے میں کمپنی میں ہوں، میری کمپنی میں جب ویزے نکلتے ہیں، اگر تو آپ کمپنی کے بالکل یعنی میرا کام ایسا ہے کہ میں ہر آدمی کو میں ضرورت ہوں، سمجھ گئے. کمپنی میں یعنی میں اپنا جو میرا آنر ہے، میں اس کے گھر میں بھی کام کرتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے. تو اگر کوئی ویزا نکلے نا، تو جیسے ابھی میں نے تقریباً 3 ویزے پاکستان بھیجے تھے، یہ کرونا سے پہلے. صحیح. 2 ٹیکنیکل تھے، ایک ڈرائیور کا تھا. تو وہ ویزے میں نے بھیج دیے. میں نے یہاں سے جو میرے جاننے والے ایجنٹ، ان سے میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کتنے پیسے لیں گے، یعنی ویزا لگانے کی آپ کی فیس کتنی ہے، کیونکہ وہ کمپنی نہیں پے کرے گی، وہ جو آدمی آئے گا اس نے پے کرنی تھی، جو 3 آدمی آئیں گے. تو میں نے اس سے پوچھا فون کر کے کہ میں آپ کے کمپنی کے نام کے 3 ویزے بھیج رہا ہوں، آپ کی فیس کتنی ہے؟ اس نے بولا جی میری فیس 25,000 سے 30,000 ہے، اس میں جو میڈیکل ہے وہ نہیں ہوگا. تو میں نے بولا ٹھیک ہے. میں نے ویزے بھیج دیے. ویزے یعنی وہ آن لائن ہوتا ہے، سارا سسٹم آن لائن ہے. تو آن لائن اس کے یعنی جو اس کا لائسنس ہے اس کے اوپر چلے گئے. پھر یہاں سے میں نے ان کے جو ایگریمنٹ ہیں وہ بھیجے، ان کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں لگائیں، ان کے نام لکھے گئے کہ ہاں یہ نام ہے، یہ ان کا پاسپورٹ ہے، یہی آدمی آئیں گے. اب فراڈ نہیں ہے، مشکل ہے، دوسرا آدمی نہیں آ سکتا. تو وہی آئے گا جس کا وہ گیا ہے ایگریمنٹ. تو یہ چیزیں کہ وہ پھر گیا ہے، اس میں تقریباً جو خرچہ آتا ہے پاکستان میں وہ 70,000 80,000 روپے ہی آتا ہے سعودیہ پہنچنے تک. بس یعنی اگر ویزا ایجنٹ سے آپ نے نہیں لیا ہے تو میں بھیجا ہوں تو پھر 70,000 80,000 روپیہ، کیونکہ اس میں 30,000 اس کا ہو گیا اور 40-50,000 کی آپ کو ٹکٹ مل جائے گی. اور اتنا ویزا ہی 2 سال کا ہوگا یا 1 سال کا؟ ویزا 2 سال کا ہی ہوگا. 2 سال کا یعنی وہ اقامہ جو ہوگا پراپر. اقامہ ہوگا وہ سال، ابھی تو سال کا جو ہے وہ رینیو ہوتا ہے، لیکن ہوتا 2 سال کا ہی ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ یہ سسٹم ہے. باقی تو جو جن ایجنٹوں کو کمپنیوں کے ساتھ لنک ہیں وہ پھر کمپنیوں سے کتنا پرافٹ لیتے ہیں. بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو سارے پیسے وہ پے کرتی ہیں، یعنی پورا، تو وہ بھی کم لیتے. لیکن یہ پہلے سسٹم ایسا تھا کہ وہ لوگ بہت پیسے لے لیتے تھے. یعنی مثال طور پر میرے پاس یہ 3 ویزے ہیں نا، یہ ویزے ابھی میں بیچنا چاہوں تو میں بیچ سکتا ہوں، سمجھ گئے. یعنی میں ویزے جی بیچ سمجھ گیا. سکتا ہوں. میں نہیں بیچنا چاہتا، مجھے نہیں ضرورت ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آدمی آئے جس کو ضرورت ہے. ایسے آدمی ہمیں چاہیے نہیں. میں پہلے ان آدمیوں سے خود بات کرتا ہوں کہ یہ کام ہے، ایسے ایسے ہوگا، تو یہ چیزیں. تو صحیح. پیسے تو آدمی 10,000 بھی لے سکتا ہے، 12,000 بھی لوگوں نے لیے ہیں، 7,000 ریال بھی لوگوں نے لیے ہیں، 6,000. جو اب آتے ہیں آدمی پوچھو تو کتنے کا لیا ہے، 7,000 کا لے کے آیا ہوں.
صحیح یہ بات ہے. چیزیں کو پھر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ تو یعنی ایک آدمی سے زیادتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور اتنے پیسے اس سے لے لیے گئے اور کام بھی اس کے مطابق یا تنخواہ اس کے مطابق نہیں اس کو ملی. صحیح بات ہے. یہ اچھا ویسے کاسٹ آف لیونگ کیا آ رہی ہے آج کل کے ایسے میں؟ دیکھیں یہ کرونا سے پہلے تو پوری دنیا ہی خیر اس میں لپیٹ میں آ گئی ہے، کافی نقصان ہوا ہے لوگوں کو. تو پہلے تو سعودی عربیہ میں جو میں خیر فیملی بھی میری 5 سال رہی ہے میرے ساتھ. تو پہلے تو جو فیملی کا ویزا تھا وہ فری تھا سعودی عربیہ میں، یعنی میرا اگر ورک پرمٹ بنا ہے تو میری فیملی کا ساتھ فری بن جاتا ہے. تو پھر یہ ملک سلمان آیا ہے تو اس کے بعد یہ چینج ہوا ہے، کیونکہ آدمی اتنے ہو گئے تھے سعودیہ میں کہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے. یعنی بعض پاکستانی ایسے ہیں جن کو پاکستان کی زبان بھی نہیں آتی، کوئی زبان، یعنی صرف عربی بولتے ہیں. صحیح. آپ امبیسی میں جاؤ، پاکستان امبیسی میں، تو آپ ان کو جج نہیں کر سکتے یہ سعودی ہے یا پاکستانی ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ نیشنلٹی تو انہوں نے آپ کو دینی نہیں ہے، چاہے آپ 40 سال یہاں رہیں، 25 سال رہیں، 10 سال رہیں، 16 سال رہیں. تو وہ پھر آدمی بہت زیادہ ہو گئے، جو بچے یہاں پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، ان کی زبان چینج ہو گئی، عربی وہ بولتے ہیں، تو وہ جانا نہیں چاہتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے پھر قانون چینج کیا، انہوں نے صفائی کیا اپنے ملک کی. وہ بندے انہوں نے باہر نکالے، یعنی فیملی پر جب انہوں نے ٹیکس لگایا، یعنی ہر بچہ 200 ریال مہینے کا، اور جتنے باقی پھر ممبر بن گئے، اگر آپ کی بیوی ہے، 3-4 بچے ہیں، تو وہ پھر یعنی 2400 ریال سال کا ٹیکس ایک بچہ دے گا. تو اس وجہ سے پھر لوگ یہاں سے بالکل روتے ہوئے ہی سمجھ لیں آپ گئے ہیں یہاں سے، جان چھوڑی ہے انہوں نے پھر سعودی عربیہ کی. تو کوئی صحیح بات. پاکستان گئے ہیں، کوئی انڈیا گئے ہیں، جتنے ملکوں کے تھے، لیکن بڑی مشکل سے گئے. جو آدمی 25 سال سے یہاں رہ رہا ہے، جو پاکستان کبھی گیا ہی نہیں ہے، نہ اس کے بچے گئے ہیں، اس کے لیے جانا بہت مشکل تھا یہاں سے. پھر بعض لوگوں کے یہاں کاروبار تھے تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو کافی نقصان ہوا ہے. تو اب تو خیر جو فیملی ویزا ہے وہ تو بہت مہنگا پڑتا ہے. وزٹ پر آ سکتے ہیں، وزٹ جو ہے وہ سستا ہے، اس میں اتنے پیسے نہیں لگتے. وہ 2 سال کا بھی ہے، سال کا بھی ہے. تو اس میں آ کے رہنے کے لیے عام فلیٹ کا جو کرایہ ہے وہ سال کا کسی کا 15,000 بھی ہے، کسی کا 16,000 ریال بھی ہے، کسی کا 14,000 بھی ہے. تو جو عام جو لوگ یعنی پرائیویٹ کام کرتے ہیں تو وہ ذرا گروپ میں فلیٹ لیتے ہیں، تو پھر وہ آدمی کو آ جاتا ہے مہینے کا، کسی کو 500 آ جاتا ہے، کسی کو 400 ریال آ جاتا ہے. یعنی پاکستان کا آپ کر لیں 15-20 ہزار روپیہ مہینے کا ہے کرایہ، یعنی ایک آدمی کو رہنا چاہے اکیلا. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا جی توصیف بولیں بھائی، آپ. جیسے کوئی ٹیکنیکل بندہ ہے آپ کی طرح، کوئی الیکٹرک کا کام جانتا ہے یا اے سی کا کام جانتا ہے یا گاڑی چلانا جانتا ہے، جی اس کے پاس جو ہے وہ ویزا نہیں آ رہا، کوئی کمپنی ویزا نہیں دے رہی، تو جی وہ جی ڈائریکٹ آ سکتا ہے سعودیہ وزٹ ویزے پہ آئے اور وہاں اپلائی کر دے کہیں نوکری کے لیے؟ اب یہ سسٹم ہوگا نا، مارچ میں یہ سسٹم ہوگا. اچھا. وہی دبئی والا سسٹم ہوگا نا کہ آپ وزٹ پہ آگے 3 مہینے کے لیے آگے. آپ ایک تو آپ نے گھومنا ہے سعودیہ میں، دوسرا آپ نے آ کے کسی کمپنی میں اگر جاب کرنی ہے، اپنا ٹیسٹ دینا ہے، انٹرویو دینا ہے کہ ہاں یہ میں کام کر سکتا ہوں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا صحیح. پھر وہ آن لائن بھی سسٹم ہے. آپ جیسے لنکڈ ان پہ چلے جائیں تو وہاں بھی جاب ہیں سعودیہ کی، وہاں آپ اپنی سی وی دے سکتے ہیں، وہ کمپنی آپ کو بلا لے گی. سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ لنکڈ ان پہ ہے. اگر آپ اپنی پروفائل لگائیں گے اور جاب کے لیے وہاں چیک کریں گے تو آپ کو ملیں گے آپ کے مطابق. آپ وہاں اپنی سی وی ڈالیں گے، وہ آپ سے ہو سکتا ہے آن لائن انٹرویو لے لیں یا آپ کو بولیں آپ آ جاؤ، تو وہ بھی ہے. اب تو ظاہر چیزیں آن لائن ہے شاہ رخ بھائی، اتنا مشکل نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ یہ سسٹم نہیں تھا، اس وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہوتے تھے. اب جو آدمی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، نوکری آن لائن یعنی ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، خاص کر کے یہ گلف کنٹریز میں. صحیح بات ہے. تو یہ ناممکن نہیں ہے، ہو جاتا ہے. اس میں نیٹ استعمال کر رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آدمی اس کو مل ہی جائے گا. صحیح. یہ اچھا، چیزیں. اس کو انٹرویو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے توصیف بھائی، آپ سے میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانیوں کو ایک پیغام اگر آپ دینا چاہیں، کوئی موٹیویشن بات بتا دیں یا کوئی ایڈوائس دینا چاہیں. وہ پہلے بھی میں نے
آپ کے ایک پروگرام میں میسج لکھا تھا کہ ہم چاہتے صاحب ہیں کہ ملک بدل جائے، لیکن بدلے گا تب جب ہم بدلیں گے۔ دیکھیں نا، آپ اگر یورپ میں جائیں تو آپ کے کہتے ہیں کہ یورپ کی روڈیں بڑی صاف ہیں، وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، وہ اخلاق ان کا اچھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ہر کام آپ کو گورنمنٹ نہیں کر کے دے گی، یہ بات آپ دیکھ لیں، یعنی ہر کیا کام گورنمنٹ کے اوپر نہ چھوڑیں، آپ خود کتنا کر سکتے ہیں وہ آپ کر جائیں، کسی کی مدد کر دیں، کوئی کھڈا ہے اس کو بھر دیں، بھر سکتے ہیں تو اس کو بھر دیں، کسی کو جمپ نہ لگے۔ وہ یہ نہ دیکھیں کہ گورنمنٹ آئے گی اور اس روڈ کو وہ کلیئر کرے گی، یا کھڈا میرے گھر کے سامنے ہے تو یہ گورنمنٹ آ کے بھرے گی۔ آپ اس کو بھر دیں، آگے والا وہ بھر دے گا، اس سے اگلے والا اگلا بھر دے گا، تو ایسے سسٹم چل پڑے گا۔ لیکن گھومتے ہیں سب ہیں، سب لوگ یورپ میں بھی گھومتے ہیں، سب گھوم کے آتے ہیں، لیکن پھر وہی پتہ نہیں کیوں شروع کر دیتے ہیں کام، وہ نمود و نمائش والے کام بہت زیادہ ہیں پاکستان، پیسہ بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے پاکستان میں، حالانکہ اس ملک میں بھی پیسہ اتنا ہے لیکن لوگ ضائع نہیں کرتے پیسہ، کسی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں اگر انہوں نے بہت پیسہ ضائع کرنا ہو تو کسی ملک کو گھومنے چلے جائیں گے دیکھنے کے لیے، یہ کریں لوگ۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ فضول کاموں پر پیسے کتنے ضائع کرتے ہیں، جیسے شادیاں ہی آپ دیکھ لیں، آپ پہلے ویسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے برا لگے لیکن بہت پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ مجھے تو اتنا دکھ صحیح بات۔ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، قائد اعظم جو ہمیں ملک دے کر گئے ہیں، ہم ان کے پاؤں کے نیچے ان کو رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا کرم کیسے ہو جب ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے۔ آپ سعودیہ میں کوئی نوٹ روڈ پر پھینک کے دکھائیں، نہیں پھینکنے دیتے۔ یہ چیزیں کہ بس کچھ کریں، بس فارغ نہ رہیں، جو بھی ہیں جانتے ہیں، جتنا جانتے ہیں کچھ کرنے کی کوشش کریں، کام کریں، بس سٹارٹ کریں، یعنی اپنا کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ نوکریاں ملیں گی گورنمنٹ کی یا تب میرے لیے نوکری ہوگی تو وہ میں کروں گا، نہیں، کوئی نہ کوئی کام کریں آپ، نوکری بھی آپ کو مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح بات، ہو انشاءاللہ سکتا ہے تعالیٰ۔ آپ کمپنی میں لا رہے ہیں تو اس کمپنی میں آپ 10 آدمی کو رکھ لیں تو وہ بھی ایک ملازمت ہی ہے، وہ بھی ایک جاب ہی ہے۔ بالکل ایسا یہ ہی ہے، بالکل ایسا، بالکل یہ ایسا چیز ہی ہے۔ بالکل ایسا۔ وہی آپ کی بات بڑی اچھی لگی کہ سب اپنے اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کام کرتے جائیں، خود بالکل ملک ترقی کر جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بہت، کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اچھا لگا توصیف بھائی آپ سے بات کر کے، بہت مزہ آیا، بہت اچھا ٹائم رکھا، آپ کا ٹائم بہت لیا، آپ نے میری وجہ سے اپنے فون آف کیے، بہت معذرت اس کے لیے، جی جی، لیکن آپ کے ٹائم شکریہ، دیا، آپ کا اس کے شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ صحیح ہے، تو پھر ہم یہ شکریہ انٹرویو جی، انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔